الصلوات. عبادت کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات. کشد امام زمان علیہ السلام کے لیے بار دیگر بلند ترین صلوات. صلی علی محمد. عزاداری اور عزاداروں کے تحفظ کے لیے بار دیگر بلند ترین صلوات. صلی علی محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. باوز بلند صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على السید المکی المدنی العربی والعجم. قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. الذي جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. اسمه مرفوع منقوش مكتوب في اللوح بالقلم. أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أخيه ووليه ووزيره ومشيره وخليفة من بعده وناصر دينه علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب غالب على كل غالب امیر المؤمنین. الصلاة والسلام على السيدة الطاهرة المطهرة التقية النقية المشرفة المقدسة الشريفة النبيلة فاطمة الزهراء سیدۃ النساء العالمین. وعلى أمها الصديقة سيدتي ومولاتي خديجة الكبرى زوجة رسول الله سلام الله عليها وعلى أولادهم الطاهرين المعصومين ولعنة الله على آدمهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلوات پڑھیے پسند آواز سے. دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دعا ہے مولا کونین بتصدق جناب زہرا سلام اللہ علیہا. بانی مجلس میرے محترم قبلہ صاحب ارشاد صاحب کی ان سے روزہ مجالس امیر المؤمنین کی صف اعضاء کو قبول فرمائے. آپ جتنے مومنین مومنات تشریف فرما ہیں، حسین کی ماں آپ سب سے راضی ہو جائیں. جو مومنین مومنات بیمار ہیں بحق بیمار کربلا اور ان کو صحت کلی سے سرفراز فرمائے. حیدر شاہ نوجوان بچہ بیمار ہے، مولا اس کو صحت یاب فرمائے. پروردگار عزت اہل بیت کا صدقہ ملک پاکستان سے پوری دنیا سے اس کرونا کی بیماری کو مولا رفع و دور فرمائے. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، میں نے اپنی گفتگو کا آغاز سورہ قدر کی تلاوت سے کیا ہے، چونکہ 19 رمضان کی شب ہے اور مکتب اہل بیت علیہ
अलैहिस्सलाम की रूह से पहली शब कद्र है। थोड़ा थोड़ा बोला करें, कोरोना बहुत दूर चला जाएगा। हाँ, जहाँ आले मोहम्मद के जिक्र में बोलने वाले नहीं होते, कोरोना वहाँ शौक से आता है। और जहाँ आले मोहम्मद के जिक्र में बोलने वाले होते हैं, वहाँ कोरोना के रहने की जगह होती ही नहीं है। सवाल पढ़िएगा बुलंद आवाज से। अब मैं चाहता हूँ ये मजलिसें, ये अज़ादारियाँ, ये दुनिया के आम जलसों की तरह नहीं होती। जो है क्यों वहां लोगों को बुलाया जाता है, जो नहीं वहां लोगों को मंगाया जाता है, यहां अमर करके बुलाया जाता है। वहां गाड़ियां भेज के लोग इकट्ठे किए जाते हैं, यहां नस्लों की तहारत खुद ब खुद इकट्ठा करती है। आपको सलामत रखे। वो कहते हैं बन ठन के तैयार होके आओ, ये कहते हैं तुम जैसे भी आ जाओ, हम तुम्हें खुद सवाल देंगे। वो कहते हैं कि जलसे के बारे में कुछ सीख समझ के आओ, ये कहते हैं तुम जैसे हो आ जाओ, हम खुद बढ़ा देंगे। आप समझने की कोशिश किया करें। आले मोहम्मद का जिक्र, मुसाफिर शादी मैंने एक रिवायत पढ़ी, बड़ा दिल अजीब सा हो गया। मासूम फरमाते हैं कि बानी मजलिस का सिर्फ काम होता है इरादा करना मजलिस का, बस। बानी मजलिस का काम क्या होता है? सिर्फ मजलिस का इरादा करना, बस। पांचवें मौला फरमाते हैं अगले फैसले हमारी दादी करती है। भाई तवज्जो चाहता हूँ, मैं खुदा के लिए जानने की कोशिश कर। मासूम फरमाते हैं कि बानी मजलिस का काम होता है सिर्फ इरादा, कसद करना कि मैं फलां मजलिस करवाऊंगा। अगले फैसले हमारी दादी करती हैं। पढ़ेगा कौन, सुनेगा कौन, सफ़े अज़ा पे खिदमतदारी का मनसब किसे मिलेगा, ये चादरें बिछाने का, पंखे चलाने का, ये सफाई करने का किसको एजाज मुयस्सर होगा। और अगला जुमला जो मेरे चौथे मौला ने कहा है, मौला फरमाते हैं जिसकी सांसें छोटी हो, आप तो नहीं फरमा रहे। और आजकल सांसों की बीमारी का दौरा है, जिसकी सांसें छोटी हो, इसे कहते हैं अरबी में ज़ीक़ुन नफ्स, जिसका सांस तंग हो जाता हो, जिसके सांस छोटे हो जाते हो। चौथे मौला फरमाते हैं वो हमारे जिक्र में जरूर बोला करे। भाई खुदा के लिए जागना, मैं खुदा के लिए। मासूम फरमाते हैं कि जिसके सांस छोटे होते हो वो हमारी मजलिस में हमारे जिक्र में जरूर बोला करे। बोला क्यों? फरमाया चूंकि मजलिस में हमारी दादी होती है और वो सांसें बांटती है। कुछ कह रहा हो, फरमाते हैं हमारी दादी सांसें बांटती हैं, सैकड़ों में नहीं, हजारों की तादाद में नहीं। मासूम फरमाते हैं करोड़ों के एतबार से बांटनी है, बांटने वाली जो बतूल है। कहते हो जिसे शौक है मैं सदा जिंदा रहूं। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। आपने मकतब तशय्युअ के मिजाज को दुनिया ने समझा ही नहीं है कि मकतब तशय्युअ का साबिर भाई मिजाज क्या है, मकतब तशय्युअ की सीरत क्या है, मकतब तशय्युअ का किरदार क्या है, मकतब तशय्युअ की तालीमात क्या है। हमारे अपने मुआशरे का बंदा, हमारे अपने इलाके का बंदा, हमारे अपने महल्ले का बंदा भले जितना बद किरदार हो, भले जितना बद अमल हो, भले दुनिया के सामने जितना हकीम क्यों ना हो, मरने के बाद फैसला होता है कि तशय्युअ का मजहब क्या है। मरने के बाद ऐलान होता है कि तशय्युअ का मजहब क्या है। उस जिसको दुनिया हकीम समझती थी, जिसे दुनिया बेकार समझती थी, जिसे दुनिया बद
مرنے کے بعد قبر میں لٹا کے اس کے کندھوں کو ہلا کے ایک جملہ کہا جاتا ہے، اسمع. نا توجہ نہیں فرما رہے. اسمع افہم، اسمع افہم، سن اور سمجھ. سن اسے کہا جاتا ہے جس کے کان ٹھیک ہو. آپ توجہ نہیں فرما رہے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. ہمیں خدا کے لیے جاننے کی کوشش کیجئے گا. اگر آپ کسی بہرے کو کہیں سن تو ساتھ والا کہے گا عقل کی بات کرو، یہ تو بیچارہ سن نہیں سکتا، اس کے پاس تو قوت سماعت ہی نہیں ہے. تو سن اسے کہا جاتا ہے جس کے کان ٹھیک ہو، سمجھ اسے کہا جاتا ہے جس کا عقل ٹھیک ہو. بھائی توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، سن اسے کہا جاتا ہے. خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرو خیر پر والا. سن اسے کہا جاتا ہے، سن اسے کہا جاتا ہے جس کے کان ٹھیک ہو. سمجھ اسے کہا جاتا ہے جس کا عقل ٹھیک ہو. تیری سمجھ میں ابھی نہیں آیا کہ جب ہم اپنے مرنے والے گناہگار کا مرنے کے بعد بھی عقل خراب نہیں مانتے محمد کے عقل کے لیے. جذبات سے نہیں کھلتا. آل محمد کے دشمنوں نے اپنی گلی الگ بنائی. بسم اللہ توجہ کرنا. آل محمد کے دشمنوں نے اپنی گلی الگ بنائی، اپنا محلہ الگ بنایا، اپنے شہر الگ بنائے، حتیٰ کہ ملک بھی الگ بنا لے، لیکن ایک نعرہ نہ بنا سکے. میں کہاں پڑھ رہا ہوں بھئی؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، جاننے کی کوشش کیجئے گا. آل محمد کے دشمنوں نے اپنی گلی الگ بنائی، محلہ الگ بنائے، شہر الگ بنائے، ملک الگ بنائے، ایک نعرہ نہ بنا سکے. نعرہ یہ بطول کے شوہر کا. بھائی خدا کری جاننے کی کوشش کرنا. نعرہ یہ بطول کے شوہر کا، نعرہ یہ بطول کے بیٹے کا. نہیں کوئی تو نعرے ہے. نعرہ حیدری نہیں نا، آپ نے توجہ ہی نہیں کی. یہ بطول کے شوہر کا نعرہ ہے، اور اس نعرے کی تاثیر یہ ہے جہاں یہ نعرہ لگے وہاں قومیں کانپنے لگتی ہے. کوشش کیجئے گا خدا کرے جہاں علی کا نعرہ لگے، علی کے نعرے کی تاثیر یہ ہے کہ نعرہ حیدری سے قومیں کانپتی ہیں، اور حسین کے نعرے کا تاثیر یہ ہے کہ اس نعرے سے ملک کانپتے ہیں. ہم خدا کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے. رمضان کا مہینہ ہے، خدا کی قسم ہم خدا کے علاوہ، لیکن ہم کیا کریں؟ خدا کہتا ہے میرے مصطفیٰ کو مانو. بھائی توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، ہم خدا کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، لیکن خدا کہتا ہے مصطفیٰ کو مانو. اور مجھے مصطفیٰ کی قسم ہم مصطفیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، لیکن مصطفیٰ نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں علی دیا ہے. اور بھائی توجہ چاہتا ہوں، کسی حجرے میں یا کسی سقیفہ میں ہمیں علی نہیں ملا. علی سقیفہ سے نہیں ملا، علی سقیفہ سے نہیں ملا، علی حجرے سے نہیں ملا. نبی نے علی کی ولایت کا اعلان غریبوں میں نہیں کیا. اور میں کچھ کہہ رہا ہوں خیر پروانوں، علی کی ولایت کا اعلان غریبوں میں. حاجی وہی ہوتا ہے جو صاحب ثروت ہو. عرب کے 1.25 لاکھ امیروں میں. اور بھائی خدا کے لیے جانو، اب میں ایک بات کو کھولنا شروع کر دوں. حاجی آبادی کا 10% ہوتا ہے.
آپ توجہ نہیں فرمائے. حاجی آبادی پوری کا صاحب سربت صاحب نصاب 10% ہوتا ہے، یعنی 90% الگ تھے، 10% حج پہ تھے. جب میں نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، بات چپکے سے کہوں خیر پور کا خاموش مجمع، مجھے علی کی عزت کی قسم اگر 1.25 لاکھ میں 1000 بھی علی والا ہوتا، آپ توجہ نہیں کریں کہ مجھے بڑا دکھا، اگر 1.25 لاکھ میں بخن کرنے والوں میں 1000 بھی علی والا ہوتا تو آج کائنات کے ہر گھر کی چھت پہ غازی کا علم ہوتا. آپ سوال کرو انصاری صاحب، یہ بتاؤ کہ اگر 1000 بھی 1.25 لاکھ میں علی والا نہیں تھا تو پھر کتنے تھے؟ دیکھو مجمع کی کثرت کا کہیں جانا یہ دلیل نہیں کہ ان کی خیرات یہیں پہ ہے. پیسوں کی گٹھیاں لے کے گن کے لے لینا یہ بھی دلیل نہیں کہ علم اسی دروازے پہ ہے. ہر بندے کو آل محمد نے الگ سی خیرات دی ہوئی ہے، اور جو جملہ میں کہہ رہا ہوں بس میں کہہ رہا ہوں، میں بڑی چیلنج سے بات کر رہا ہوں. دیکھو ایک چیز بازار کی ہر دکان سے ملے تو دکاندار کا کوئی نخرہ نہیں چلتا، گاہک کی مرضی نہیں یہاں سے تو وہاں سے لے لے، وہاں سے نہیں تو وہاں سے لے لے. مجھے ممبر کے تقدس کی قسم، میں پاکستان کی ممبر کی ایک دکان سے اچھی طرح واقف ہوں، کس کے پاس کون سا سودا رکھے میں سب جانتا ہوں. میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، میں آج 3 بجے سے میں نے پڑھنی ہے، میں آج یہی بات چھوڑ دیتا ہوں. پوچھو کل جا کے ہر ممبر سے پوچھو کہ غدیر میں علی والے کتنے تھے. اگر جواب مل جائے تو ہاتھ جوڑ کے میں اس بندے کا کلمہ بھی پڑھوں گا اور اسے استاد بھی مانوں گا، اور اگر جواب نہ ملے تو پھر سمجھ لینا کہ علی کی بیٹی ہر کسی کو اس کے معیار کے مطابق خیرات عطا کرتی. سماعت کریے گا بلند آواز سے. میں کہہ رہا ہوں اگر 1.25 لاکھ میں صرف 1000، 1.25 لاکھ کا 1000 کتنا % بنتا ہے؟ صرف 1000 بھی علی والا نہیں تھا. میں تشنا رکھنے کا عادی نہیں، میں پیاس بجھا کے اترتا ہوں. حالانکہ خطابت کا اصول یہ ہے کہ پیاس رکھ کے چھوڑو تاکہ پھر وہ خواہش کرے، لیکن ہم چاہتے ہیں اتنا سیر کرو کہ پھر سیر ہو کے بھی سیر ہونے کو جی چاہے. میں خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا. تو غدیر میں علی والے وہی تھے جو مصطفیٰ کے جنازے میں تھے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. اور خدا کے لیے جاگنا خیر پر والا بڑا جملہ کہہ گیا ہے انصاری، بڑا جملہ کہہ دیا ہے میں نے. علی کی عزت کی قسم غدیر میں علی والے، غدیر میں بخن سب نے کیا تھا، لیکن علی والے وہی تھے جو مصطفیٰ کے جنازے میں تھے. وہ کتنے تھے؟ اتنے نہیں تھے. اور وہی توجہ چاہتا ہوں عزیز، ایک سلام پڑھیے گا بلند آواز سے. گھڑی بڑی دیکھ رہے ہیں، چلو آپ پڑھو بلند آواز. میں اپنی مجلس پوری پڑھوں گا، صاحب بھائی بھی پریشان ہو اور آپ بھی خوش فہمی میں نہ رہے. چلو آپ بلند آواز سے پڑھو. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے نازل کیا لیلۃ القدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، آج مجھے کیا معلوم
کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 شہر سے. میں شہر کا معنی مہینہ عمدن نہیں کر رہا، چونکہ قرآن کا بھی مقصد کچھ اور ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 شہر سے افضل ہے. توجہ چاہتا ہوں. اب شہر کے معنی مہینہ بھی ہے. شہر کے معنی مہینہ بھی ہے، لیکن یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، مہینے بنتے ہیں ہفتوں سے، ہفتے بنتے ہیں دنوں سے، دن بنتے ہیں گھنٹوں سے، گھنٹے بنتے ہیں منٹوں سے، منٹ بنتے ہیں سیکنڈوں سے، سیکنڈ بنتے ہیں گردش لیل و نہار سے. یا پریشان ہو رہا ہے تو میں کچھ اور شروع کر دیتا ہوں. یعنی دن رات کی گردش ہوگی، گھنٹے بنیں گے، منٹ بنیں گے، دن بنیں گے، ہفتے بنیں گے، مہینے بنیں گے. اور پڑھیے گا قرآن، اللہ کہتے ہیں اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شهرا يوم خلق السماوات والارض. جس دن میں نے زمین و آسمان کو خلق کیا تھا، اس دن سے بھی پہلے ہمارے ہاں شہور کی تعداد 12 ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی. قصے کہانیاں مجھے بڑے آتے ہیں اور میں بڑا تجربہ بھی رکھتا ہوں، کیونکہ پنجاب میں زیادہ تر کام قصے کہانی پہ چل جاتا ہے. لیکن خیر پر جب بھی میں آتا ہوں سمجھ کے آتا ہوں، سوچ سمجھ کے آتا ہوں، کیونکہ میں نے یہاں سے میٹرک پاس کیا ہوا ہے. آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں. میں نے یہاں سے میٹرک کیا ہوا ہے، اور جہاں بندہ میٹرک پاس کر کے ہے پھر وہاں پرائمری کی بات نہیں چلتی. صلوات پڑھ دو بلند آواز سے. خیرپور کے سادات اور مومنین کے لیے انتہائی دعائیں کرتا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کی محبت نے، آپ لوگوں کی شفقت نے، آپ لوگوں کے لطف خاص نے مجھے پاکستان کا ایک اچھے خطیبوں میں نام والا خطیب بنایا. اس میں خیرپور کے سادات اور مومنین کا انتہائی بڑا کردار. اللہ کو سلامت رکھے. خیرپور میں مل کر بیٹھنا کوئی مذاق نہیں ہے، ہر بندے کا کام ہے. بھئی توجہ چاہتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میرے ہاں شہور کی تعداد، مہینوں کی نہیں. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، مہینوں کی بات تو تھی سورج چاند کے بعد. یہ اللہ کہہ رہا ہے زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی پہلے، جب زمین نہیں تھی تو سورج چاند کہاں تھے؟ جب آسمان نہیں تھا تو یہ کہاں طلوع اور غروب ہوتے تھے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہاں شعور سے مراد مہینہ بھی ہے، لیکن صرف مہینے نہیں ہے. جہاں گردش لیل و نہار کی بات ہوگی وہاں مہینے ہوگے، اور جہاں گردش لیل و نہار کی بات نہیں ہوگی تو وہاں کچھ اور ہوگا. اس لیے قرآن نے پہلے کہا ہے تنزل الملائکہ، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. کہاں پر؟ جو بیٹھتے کعبہ پر؟ مسجد اقصی پر؟ نہیں. مسجد نبی پر؟ نہیں. کہاں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ، جو قرآن کہہ رہا ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ ہوتے کہاں ہیں؟ فرشتے نازل ہوتے گئے میرے مصطفیٰ فرماتے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. فرشتے ان گھروں میں نازل ہوتے ہیں جن کی تعظیم واجب ہے. آئے آئے اور میں خدا کے بیدار ہو کے سنیے گا، فرشتے ان گھروں میں نازل ہوتے ہیں
جن کا ادب واجب ہے، جن کی تقریب واجب ہے، جن کی تعظیم واجب ہے، جن کا احترام واجب ہے. توجہ چاہتا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ جن گھروں کا ادب واجب ہے وہ گھر ہے کس کے؟ سوال تھا ہے کس کے؟ نبی نے فرمایا بیوت الانبیاء. بھائی توجہ چاہتا ہوں. کسی گھر ہے؟ نبیوں. کسی گھر ہے؟ یاد کر لو یہ بات. نبیوں کے گھر جن کا احترام واجب ہے. اگر کوئی نہ بولتا تو بات یہی تک رہتی ہے، لیکن بعض اوقات سوال بندہ نہیں کرتا، جبر مشیت اس سے سوال کرواتی ہے. آپ توجہ بعض اوقات آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نکالتے ہیں کہ بعد میں کہتے ہیں کہ یار میں چپ بھی رہتا تو ٹھیک تھا. کبھی ہوا ایسا؟ ایسا نہ ہو ہی سکتا. ہوتا ہے کہ بندہ بولتا ہے پھر کہتا ہے یار غلطی کی نہیں بولنا تھا. خدا کی عظمت کی قسم یہاں بھی یہی حادثہ ہے کہ ایک بندہ بولا اور ساری زندگی پچھتایا کہ نہ ہی بولتا تو اچھا تھا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور اے پروالو تم لفظوں کی قدر نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ آپ ہی کو تو اجداد نے یہ مزاج دیا تھا کہ بات اشارے سے کرو، جس کو سمجھنی ہے بس وہی سمجھے. جس کو سمجھنا ہے بس وہی سمجھے، اور جس کو نہیں سمجھانا وہ کبھی نہ سمجھے. خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کیجئے گا. کس کے گھر کا احترام واجب ہے؟ فرمایا انبیاء کے گھر. پہلا بادشاہ اٹھا نام نہیں لوں گا. پہلا بادشاہ اٹھا نام نہیں لوں گا کہ میرے استاد مبلغ اعظم محمد اسماعیل اللہ مقامہ وہ فرمایا کرتے تھے حکومت پاکستان نے قانون بنایا ہے کہ اگر فلاں فلاں نام لیے گئے اس وقت 3 مہینے قید تھی، اب 14 سال ہے. آپ توجہ نہیں فرما رہے. میں بڑا سوچتا ہوں کہ حکومت پاکستان کا خدا بھلا کرے کہ اس نے نام لینے کا اثر تو بتایا. خدا کے لیے جانے کی کوشش کروں. وہ فرماتے تھے میں پاکستان قانون کو سلیوٹ کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے ناموں کا اثر بتایا. کہیں کسی قانون میں علی کا نام لینے کی سزا نہیں ہوگی. جن کی دنیا میں نام لینے کی، صرف نام لینے کی سزا یہ ہے، اللہ جانے قیامت میں دل میں بٹھانے کی سزا. توجہ چاہتا ہوں. یا رسول اللہ فاشارہ الی بیت علی و فاطمہ. اس بندے نے اٹھا، ہاتھ اٹھایا، انگلی کو یوں بڑھایا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اس بندہ اٹھا، اس نے ہاتھ بڑھایا، اٹھایا، انگلی کو یوں بڑھایا. فاشارہ الی بیت علی و فاطمہ. اور علی اور بطول کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا یا رسول اللہ احاذ البیت منہم. جن گھروں کا ادب واجب ہے کیا یہ بھی ان میں شامل ہے؟ آپ توجہ نہیں فرما رہے. یا رسول اللہ جن گھروں کا احترام واجب ہے کیا یہ بھی ان میں؟ میرے مصطفیٰ نے کہا نہیں. آپ پریشان ہو رہے اور آپ کا حق تھا پریشان ہونا. وہ بڑا خوش ہوا اور دلی دل میں خوش ہوا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ میری خوشی ابھی مصطفیٰ خاک میں ملا دے گا. میں خدا کی توجہ کروں، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں. نبی نے کہا نہیں
کچھ باتیں بولی نہیں جاتی، انداز سے مانی اور سمجھائی جاتی ہیں. باتیں صرف انداز سے سمجھائی اور سمجھی جاتی ہیں. جو ہی نبی نے کہا نہیں، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ گھر ان گھروں میں شامل نہیں رہا. نہیں توجہ، یہ گھر نبیوں کے گھر میں شامل نہیں ہے نا. نبی فرماتے ہیں نہیں، بل ہوا افاضلہم، یہ ان میں شامل نہیں، یہ ان سے افضل ہے. آئے توجہ چاہتا ہوں میں خدا. ایسی خوشیاں دنیا میں لوگوں کو بہت کم ملتی ہے. ایک سیکنڈ سے پہلے میں توجہ چاہتا ہوں، میں توجہ چاہتا ہوں. رسول فرماتے ہیں نہیں، بل ہوا افاضلہم، بلکہ یہ گھر آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نبیوں کے گھروں سے افضل ہے. میں توجہ میں کروں. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نبیوں کے گھروں سے. خدا کی عزت کی قسم، رمضان المبارک کی عظمت کی قسم، بندے نے جگر پہ ہاتھ رکھ کے کانپتے ہوئے لبوں سے پوچھا یا رسول اللہ کیا علی بطول کا گھر نبیوں کے گھروں سے افضل ہے؟ جو نہیں سمجھے گا اسے مولا ہی سمجھے. میں اور کچھ سوال پڑھو بلند آواز سے. بھائی سارے مل کے بلند آواز سے ضرور پڑھو. یہاں درود پہ عمران خان نے کوئی پابندی، بلکہ عمران خان کی حکومت نے ہر ٹول ٹیکس پہ، ہر سٹاپ پہ، ہر بس پہ، ہر گاڑی پہ ایک سٹیکر لگوانے کی پابندی لگائی ہے کہ لگا کے رکھو، اس پہ لکھو کیا آج آپ نے درود پڑھا ہے؟ توجہ نہیں فرما رہے. یہ عمران حکومت کا اچھا کام کہ آپ نے آج درود پڑھا ہے تو درود پہ کوئی پابندی نہیں، بلکہ بلند آواز سے پڑھ لو. اور یہ بھی یاد رکھو کرونا 120 میں بھی درود پر کوئی پابندی نہیں ہے، مل کے درود پڑھیے گا. یا رسول اللہ علی بطول کا گھر نبیوں کے گھروں سے افضل. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے غور سے دیکھ رہے تھے کہ اس لفظ نے اس بندے کے جگر پہ کتنا اثر کیا ہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، ابھی پتا خطابت لفظیں ہوتی ہیں، اس کے جگر پہ کتنا وار کیا لفظ نے. اور نبی بھی کہہ رہا کہ میں اب کچھ بات بڑھانا چاہتا ہوں. کہا تو پریشان ہے نبیوں کے گھر کی وجہ سے. یا رسول اللہ کیوں نہ پریشان ہوں، انبیاء کہاں علی کہاں. اور نبی کہتے ہیں اگر تو پریشان ہے تو سن میں تیری پریشانی اور بڑھاتا ہوں. آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں، آپ غور ہی نہیں فرمائے. رسول فرماتے ہیں میں تیری پریشانی میں مزید اضافہ کرتا ہوں. یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا صرف نبیوں کے گھر سے نہیں، میرے گھر سے بھی افضل. پہلی والی بات بھول گئی. نیا حملہ ہو گیا تھا، جیسے پچھلے سال کرونا کا حملہ بندے بھول گیا. اب نیا سوال پڑھو بلند آواز سے. بھائی توجہ خدا کے لیے جاگنا. خدا کی عزت کی قسم آنکھوں سے خون ٹپکنے لگا، بدن کانپ رہا ہے. یا رسول اللہ آپ سید الانبیاء، آپ امام الانبیاء، آپ کے گھر سے علی کا گھر، بطول کا گھر کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ فرمایا سن، اس لیے افضل ہے کہ نبیوں کے گھروں کا احترام ان کی امتوں پر واجب ہے، اور فاطمہ کے گھر کا احترام مجھ محمد پر واجب ہے. شاہدت بہل آداب، فضیلت وہ ہوتی ہے کہ جس کی دشمن گواہی دے. امام احمد بن حنبل ہمارے اہل سنت بھائیوں کے امام ہیں. توجہ چاہتا ہوں
وہ کہتے ہیں کہ نبی نے صرف کہا نہیں، آپ سنیں، نبی نے صرف کہا نہیں کہ یہ گھر میرے گھر سے بھی افضل ہے، بلکہ 6 مہینے کر کے دکھایا۔ 6 مہینے کر کے دکھایا کیسے؟ فرماتے ہیں کہ نماز فجر کے لیے نبی اپنے گھر سے نکلتے، سیدھے دہلیز بطول پہ آتے۔ میں خدا کے لیے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، دہلیز بطول پہ آتے اور رک کر ایک جملہ کہتے ہیں، الصلاۃ اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ توجہ، احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ 1-2 دن کی بات نہیں، پورے 6 مہینے نبی دہلیز بطول پہ رکتے رہے نماز فجر کے بعد۔ فرماتے ہیں 1 دن نماز ظہر کے بعد نبی مسجد سے پلٹے، میں توجہ چاہتا ہوں، دہلیز بطول پہ رکے، آیت تطہیر کی تلاوت کی، اندر سے دوڑتی ہوئی کنیز آ گئی کہ یا رسول اللہ بطول سو رہی ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، پھر اپنی جاگہ آپ کی بیٹی آرام فرمائیں، آپ تشریف لائیں، جملہ سنیے گا عزیزان گرامی، میرے مصطفیٰ نے کہا فضا ایک بات غور سے سن لے، میں اندر بھی نہیں آ رہا اور تو نے بطول کو جگانا بھی نہیں ہے۔ آپ توجہ نہیں فرمائیں، میں خدا کے لیے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، میں اندر بھی نہیں آ رہا اور تو نے میری بطول کو جگانا بھی، حکم رسول حکم خدا، فضا کی کیا مجال ہے کہ اس میں مداخلت کرے، لیکن اپنے حجرے میں بیٹھے، مصلی میں بیٹھی ہے اور کہتے پروردگار تجھے اپنی ربوبیت کا واسطہ، میں تیرے نبی کی نزاکت سے واقف ہوں کہ وہ زیادہ دیر دھوپ میں رک نہیں سکتا، اپنی بطول سے نیند کے غلبے کو ختم فرما دے تاکہ جتنا جلدی ہو سکے اللہ کا نبی گھر میں آ جائے۔ خدا کی عظمت کی قسم فضا کی دعا ہو ہی رہی تھی کہ جناب بطول کو دیکھا اٹھ کے کھڑی ہو گئی، فضا آگے بڑھ کے کہتی ہے دختر رسول آپ کے بابا کافی دیر سے دھوپ میں کھڑے ہیں۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے، آپ کے بابا کافی دیر سے دھوپ میں کھڑے ہیں، خدا کی عظمت کی قسم۔ اب آپ کو سمیٹ کر نبی کی بیٹی دہلیز پہ پہنچی اور جو ہاتھ جوڑ کے کہتی بابا کبھی بیٹیوں سے بات کو پڑھتے ہوتے ہیں؟ شرم نہ کیجئے گا، آج رونے کی شب ہے، آج ماتم کی شب ہے، آج گریے کی شب ہے، اور میں دست بستہ التماس کرتا ہوں آج کے بعد کوشش کرنا کوئی ایسی چیز نہ کھانا جو کہ زیادہ مناسب نہ ہو، چونکہ 19 کے بعد نبی کی بیٹیوں نے نمک سے روزہ رکھا بھی۔ شرم نہ کیجئے گا، شرم نہ کیجئے گا، آپ کو مولا سوا غم حسین کے دنیا کے کسی غم میں نہ رڑائے، شاجر و کمل اللہ۔ خدا کے لیے توجہ کرنا، بابا باپ کے بیٹیوں سے پردے نہیں ہوتے، آپ اتنی دیر سے دھوپ میں کھڑے، خدا کی عظمت کی قسم بطول نے آگے بڑھ کے اپنی چادر سے اپنے بابا کا پسینہ صاف کر دیا۔ بابا دیکھتے نہیں کتنا پسینہ اتر گیا ہے، بابا دیکھتے نہیں آپ کے چہرے کی رنگت بدل گئی ہے۔ خدا کی عظمت کی قسم باپ نے بیٹی کو گلے سے لگایا اور منہ چوم کے کہا بطول میں مرضی سے تھوڑی رکتا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اے فاطمہ زہرا میں اپنی مرضی سے تو کبھی نہیں رکتا، مجھے وہ کہتا ہے میرا حبیب رک جا۔ اجرکم اللہ، عزیزان گرامی، یہ وہ گھر ہے جس گھر میں نبوت داخل نہیں ہوتی جب تک بطول اذن نہ دے، اور آپ لاکھ شکر ادا کرو کہ تم حسین کے گھر میں روز آتے ہو، تمہیں بطول روز بغیر اذن کے آتا ہوا معاف کر دیتی ہے، حالانکہ حق ہمارا بھی یہی ہے
کہ جب بھی دہلیز بارگاہ پہ پہنچے جو جا حسین کا گھر ہے اس میں حسین کی ماں ہوتی ہے. لا قرآن میرے سر پہ رکھو. معصوم کا فرمان ہے کہ جہاں مجلس کا اعلان ہو 3 بیویاں صبح کی نماز اسی مجلس گاہ میں پڑھتی. میں اس لیے کئی مرتبہ بانیان کو ہاتھ جوڑ کے کہہ چکا ہوں, خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا, میں ہاتھ جوڑ کے کہہ چکا ہوں کہ جس وقت کا مجلس کا اعلان کرو چاہے کوئی نہ ہو, شروع کر دو. پوچھو کیوں؟ لا قرآن میرے ساتھ پہ رکھو. فجر کی نماز سے پہلے آتی ہے حسین کی ماں, اکیلی نہیں, ایک شام سے بی بی ساتھ, دوسری 4 سالہ حسین کی بطول بھی ساتھ. نماز فجر کے بعد آتی ہے, صبح سے پہلے آتی ہے. مجلس کا اعلان ہے 8 بجے رات کا. لا قرآن میرے ساتھ پہ رکھو. سارا دن دروازے پہ نگاہ ہوتی ہے. جب 8 بج جاتے ہیں اور کوئی عزادار نہیں آتا, اس وقت حسین کی ماں ایستے ایستے رو کے کہتی ہے کب آئے گا پرسادار. شرم نہ کرو, شرم نہ کرو, شرم نہ کرو, ماتمی عزادار بیٹھو, شرم نہ کرو. کب آئے گا پرسادار, میں فاطمہ زہرا تیرے انتظار میں تھا گئی ہوں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. شرم نہ کیا کرو. کسی بندے نے چوتھے امام سے پوچھا مولا رونے کا طریقہ کیا ہے؟ توجہ کرنا ماتمیوں, رونے کا طریقہ سنو گے. امام کہتے ہیں آنسو جو آنکھوں میں تیر کے رک جائے مومن کا, جو داڑھی تک, جو خد پر رخسار پہ بہ جائے وہ صالحین کا, جو داڑھی تک پہنچے وہ انبیاء کا, جو آنسو سینے تک پہنچے وہ ہم آل محمد کا. سائل ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں فرزند زہرا اگر آنسو کے ساتھ آواز بھی پیدا ہو تو رو کر. امام کہتے ہیں وہ رونا میری دادی زہرا کا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اس لیے کوشش کیا کرو کہ تمہاری رونے کی آواز بلند ہو. چونکہ ابو بصیر کہتا ہے میں امام صاحب کے گھر پہ گیا, محرم کا چاند چڑھا ہوا تھا. میں جب امام کے گھر میں داخل ہوا, امام زمین پہ لیٹے ہوئے تھے, رخسار زمین پہ رکھا ہوا تھا, اور امام چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے ہائے میرا دادا حسین, ہائے میرا مظلوم دادا. اور امام کی عزت کی قسم ابو بصیر کہتا ہے میں نے نیچے دیکھا تو زمین امام کے آنسوؤں سے تر تھی, اور اچانک منہ سے ایک جملہ لکھا اے پروردگار, اور آوازوں پہ رحم فرما جو میرے دادا کی مصیبت میں بلا دو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خدا کوئی نہ دے سوا ہمیں حسین کے. آج 19 کی شب ہے اور آج کی افطاری علی مولا نے اپنی چھوٹی بیٹی کے ہاں کی ہے. آج سارے روزادار تشریف فرما ہو. کیا افطاری کی ہے علی نے؟ نمک رکھا گیا, دودھ رکھا گیا, ایک مرتبہ امام کی نگاہ پڑی اور دودھ کو ہٹا دیا. کہا بیٹا آپ جانتی نہیں کہ میں ایک وقت میں 2 چیزیں نہیں کھاتا. اجرکم اللہ. میرا اپنا وجدان کہتا ہے, میں کہتا ہوں کہ علی نے کہا ہوگا کہ بیٹا اس دودھ کو سنبھال کے رکھ دے, یہ صبح کے وقت میرے قاتل کی پیاس بجھانے کے کام آئے. یار عزیزہ نے گرمی خدا آپ کو سوا کمی آل امام محمد کے دنیا کے کسی غم میں رہے. جو رات ابھی آ گئی ہے نا, ہر کوئی سویا اس رات میں, علی کی بیٹیاں نہیں سوئی. کبھی اس حجرے میں جاتی تھی شام کی ملکہ, کبھی حسین کے پاس, کبھی حسن کے پاس, کبھی حنفیہ کے پاس. لیکن جب نماز فجر کی آزان دی نا مولا علی نے, آپ توجہ نہیں کر رہے, علی کی بڑی بیٹی نے آزان سنی, بہن کو جگا کے کہتی ہے کلثوم آج تو کسی مسافر کی آواز لگ رہی ہے. آئے ماتمی عزتدارو شرم نہ کرنا. اے ام کلثوم آج بابا کی آواز سے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بابا کسی ایسے سفر کے لیے تیار ہے جہاں سے واپسی نہیں ہونے والی.
خدا کی عظمت کی قسم عزیزان گرامی، اچانک آپ نے کبھی معیار امامت کو سمجھا ہوتا؟ امام ہوتا ہے چاہے ماں کی آغوش میں کیوں ہو۔ خدا کی عظمت کی قسم مجھے ایک سوال کا جواب دو، اگر کوئی ضربت اوپر سے نیچے ماری جائے تو اس کی شدت زیادہ ہوتی ہے، اور جب جسے ماری جائے جب وہ نیچے سے اوپر کی طرف اٹھا ہو، خدا کے لیے بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، سید اللہ کرے میں بات کو سمجھا سکوں، اوپر سے نیچے ماری جائے طاقت کے ساتھ اس کا اثر اور ہوتا ہے، اور جسے ماری جائے